हिंदुस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। निशाने इम्तियाज मिलिट्री is elevated to the rank of field marshal. आज से चंद रोज़ पहले जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री को ब्रीच करने का हिंदुस्तान का इनिशिएटिव था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकाने अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान उनको अटैक किया जाएगा, साथ साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज किया जाएगा, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाएगा, IMF से उनकी फ़ंडिंग रुकवा दी जाएगी, उनको ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाएगा FATF की, और साथ साथ एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाएगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और पाकिस्तान की स्टेट इसीलिए एक्सपोज हो जाएगी कि वो अपनी सॉवरेनिटी तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह यह है कि एक इतनी बड़ी फ़ौज बॉर्डर क्रॉस करेगी, चाहे वो एरियल रूट से हो या फिर ड्रोन्स फेंकने से हो या फिर मिसाइल अटैक से हो, और हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी सरज़मीन को, तो इसका मतलब यही है कि ये सेफ़ ही नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है दैट दे कैन हिट बैक एट एनी टारगेट इन्वेडिंग फ्रॉम देयर बाउंड्रीज़। होता क्या है? इसका बिल्कुल अपोजिट। पाकिस्तान की रियासत, जिस तरह मैंने पहले कहा, दोबारा से सांस लेने लगी है। जो इंटरनल डिवाइड थी, डिस्कॉर्ड थी, डिवीज़न थी, वो किसी हद तक सप्रेस कर दी गई है। इसके साथ साथ यौम तशक्कुर मनाए जाने के ऐलान किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मिलिट्री ऑनर्स दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि हम $400 बिलियन की इकॉनमीज़ के क्लब में दाखिल होकर 40th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि फ़ॉरेन रिज़र्व्स हमारे $10 बिलियन हैं। वो ये कह रहे हैं कि 38% की इन्फ्लेशन 2023 में थी, हम इसको 0.3 पे ले आए 25 में, विच इज़ कंटेस्टेड क्योंकि ऑयल मार्केट्स में प्राइसेस बहुत नीचे आई हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं, बट स्टिल दे आर बोस्टिंग दैट दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो पाकिस्तान में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडमिक्स को, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को, और इंडिया में बैठे हुए प्रोग्रेसिव चंद लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ने वालों को ये मालूम था कि पाकिस्तान की स्टेट के लिए इससे बड़ी फेवर हो ही नहीं सकती दैट यू इन्वॉल्व देम इनटू अ वॉर, because the very statecraft and the nature of the state has been specially built for war, not for peace. और वही हुआ कि एक्सपेक्टेशन क्या थी कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, बहुत ज़्यादा डंट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। उसकी वजह यह है कि अब आपने दोबारा से पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, हमेशा से हम बोलते आए हैं, पिछले कई सालों में हमने इस बात पर तनकीद भी की है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को आइडेंटिटी की एक सेंस इंटरनली बनाने की बहुत बड़ी नीड है, ज़रूरत है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स तो सारे अपनी जगह पे भाईजान, लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का शनाख्त का मसला नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व कर दिया। दे इम्पोज्ड अ वॉर ऑन अस एंड ऑल ऑफ अस हैव बिकम somewhat the same Pakistanis, the definition that was provided by the state. उसकी वजह यह है कि जब आप एंडेंजर करते हैं एक पॉपुलेशन को, तो इट गोज़ बैक टू इट्स प्राइमल फियर्स ऑफ सर्वाइवल, और सर्वाइवल के फियर में पड़ने के बाद अलीजेंस स्टेट को देना चुटकी में होता है, ब्लिंक ऑफ एन आई में होता है, और वही हुआ। और इस वक्त गैलप का सर्वे कह रहा है, जो कि एक इम्पार्शल सर्वे कहा जाता है जिसको, ठीक है, आप इससे एग्री करें ना करें, हो सकता है मैं भी एग्री करूं ना करूं, लेकिन साइट कर रहा हूं कि 93% रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे में कहा कि उनके नज़र में फ़ौज का जो इमेज है वो बेहतर हुआ है आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। आप तो कहते ही ये थे ना कि पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मोदी साहब ने कहा था आज से चंद साल पहले कि समझ ही नहीं आती वहाँ बात किससे करें, सेना से करें या वज़ीर आज़म से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। तो आपका जो क्रिटिसिज्म था, जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म था, उसी को आपने एम्पावर कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सब हो ही रहा है, लेकिन मोदी साहब ने आज से एक दिन पहले गुजरात भोज में खड़े होकर क्या बोल दिया? लिव अ लाइफ ऑफ पीस, ईट ब्रेड, अदरवाइज माई बुलेट्स आर ऑलवेज देयर। के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो,
रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही. This is the language of a prime minister of a nuclear armed democracy, the biggest democracy in the world. वो क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि शांति से रहो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही. You know, sounding like a felon, a bully. चलें, अगर पाकिस्तान से ऐसा बयान जाता ना, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत से ऐसे बयानात दिए हैं पहले, जिसको हमने तनकीद का निशाना बनाया. जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक बार कहा था, वी विल फाइट 1000 years ऑफ वॉर विद इंडिया. 1000 साल की जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान के साथ. तो मैंने कहा क्या जिंगोइज़म है भाई ये? अपने बच्चों के पेट भरो या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो, कम करो इस टेम्परेचर को. अब ये बयान आया बॉर्डर के उस पार से कि रोटी खाओ चुप करके, अदरवाइज़ मेरी गोलियां तो हैं ही ना. तो एक जो कंट्रास्ट था ना पाकिस्तान की और इंडिया की स्टेट क्राफ्ट की नेचर में, वो बिल्कुल डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देता है आपको. ये अंदाज़ा लगाइए कि ये एक प्राइम मिनिस्टर जो कि हु इज़ सपोज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन, जस्ट बिकॉज आज से चंद महीने बाद बिहार में इलेक्शन आ रहा है जहाँ पे तेजस्वी यादव साहब बहुत पॉपुलर हैं, जो कि आपको मालूम है लालू प्रसाद यादव साहब के बेटे हैं, ठीक है. और उनके अगेंस्ट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मोदी साहब की है, क्योंकि इस बार इतने वोट नहीं मिले. इस बार जब ये कहा कि पाकिस्तान से आपको मैं बचा लूँगा, मुझे वोट दे दो, तो इतने इंडियन कन्विंस नहीं हुए. तो इसीलिए अलायंस बनानी पड़ गई 10 साल के बाद बीजेपी को. अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरी इलेक्टोरल विक्ट्रीज़ को इंश्योर करना है, इसीलिए अगले चंद दिनों में आप देखिएगा मुंह से ऐसी फायरिंग होगी ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे, कोई सवाल नहीं करेगा. ठीक है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ कहे, इस्टेब्लिशमेंट कुछ कहे, हम तनकीद करते हैं. अगर आप वहाँ बैठकर इसको देख रहे हैं तो आपके पास भी यही ज़िम्मेदारी है कि आप करें. तो जनाब ये बयान दिए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है इन इट्स बेसिस वो है ही ये कि वी आर समबडी अदर देन इंडिया. हिंदुस्तान की तो 7000 साल की एक तारीख़, वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ड्रॉ करते हैं अपनी आइडेंटिटी को. इसीलिए मल्टीपल नेशंस वहाँ होने के बावजूद दे फील द इंडियननेस एज अ कोहेसिव बाइंडिंग ग्लू. बट हमारे यहाँ तो बाइंडिंग ग्लू का मसला पड़ गया जब पाकिस्तान बना. तो हमें ये बताया गया कि जनाब आप हर वो चीज़ हैं जो इंडिया नहीं है, और इंडिया हर वो चीज़ है जो आप नहीं हैं. हुसैन हक्कानी साहब, जो कि मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन जिस तरह के हैं, आपको उससे इख्तलाफ हो ना हो मुझे नहीं पता, डिप्लोमेट वो जैसे भी हों, लेकिन एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, सही है. उनकी अगर 2-3 किताबें मोदी साहब पढ़ लेते शायद, तो उनको ये सब करना ही ना पड़ता. फिर उनको पता होता कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है. बिकॉज अ पर्सन विद अ गन इन इट्स हैंड वुड लव टू इंडल्ज इट्स सेल्फ इन वॉर, एंड यू हैव गिवन इट दैट, प्रिसाइसली दैट. जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक कॉल नहीं आई, इग्नोर किया गया अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पाकिस्तान को, इंडिया की तरफ से कोई इंगेजमेंट नहीं की गई जब पीएम इमरान खान का दौर था, तो पाकिस्तान आपको ग्रेजुअली इर्रेलेवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर. अब इसके ऑपोजिट चीज़ें होना शुरू हुई हैं, तो जो हमारा स्टेट क्राफ्ट था वो एम्पावर हो गया. हुसैन हक्कानी साहब की 2-3 किताबें हैं, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, और Magnificent Delusions. They are all worth reading. If as a student of politics and history you have not read this, you have committed a cardinal sin. I would say must read these books. तो हक्कानी साहब क्या कहते हैं? हक्कानी साहब ये कहते हैं कि quote unquote, military more than any other institution has defined Pakistan's nationalism in opposition to India and in alignment with an Islamic identity. हमेशा पाकिस्तान की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन ही पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है, ठीक है. और नेशनलिज़म हमारा है ही क्या, ऑपोजिशन टू इंडिया. हम अपना नेशनलिज़म, अगर मेरी बात आप सुने ना, तो सिर्फ 2 चीज़ें पाकिस्तान में नेशनलिज़म वापस लेके आती हैं. एक हिंदुस्तान से जंग, दूसरा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम. तीसरी चीज़ नहीं है हमारे पास जो कि नेशनलिज़म फील करवाए हमें, ठीक है.
اور ایک اسٹریٹجک انسیکیورٹی یا کانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسٹریٹجک انسیکیورٹی پاکستان کو یونائٹ کرتی ہے، دیٹ سنس وی آر انسیکیور وی ہیو ٹو اسٹے ٹوگیدر اینڈ بیک دی انسٹیٹیوشن آف ملٹری. ناؤ پاکستانیز feel the insecurity towards India. That's why I can safely say کہ اس سے زیادہ مضبوط شاید ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کی فوج نہیں ہوئی ہوگی. یہ آبجیکٹیو اچیو کیا ہے بی جے پی نے، مودی صاحب نے اور ہندوستان نے. ری امیجننگ پاکستان میں حسین حقانی صاحب کہتے ہیں پاکستانز لیڈرز ڈیفائنڈ نیشنل انٹرسٹ primarily in terms of hostility towards India. The result has been a national identity built on negative emotions rather than positive aspirations. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے قومی مفاد کو ہندوستان سے دشمنی اور انٹیگنزم کے تحت ڈیفائن کیا، جو کہ ایک نیگیٹو سینس آف آئیڈینٹی ہے. پھر حسین حقانی صاحب ری امیجننگ پاکستان میں یہ پرپوز بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی سینس آف آئیڈینٹی چاہیے، ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کام کرنا ہے، ہمیں جو لوکل ایتھنک کلچرز ہیں ان کی پروموشن چاہیے، اور ہمیں ایک یونٹری قسم کی ایک لینس سے دیکھی جانے والی آئیڈینٹی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں شناخت وہ چاہیے جو کہ پلورلسٹک ہو، ڈائیورس ہو، اور جس کو ایکسپلین کرنے کے، جس کا احاطہ کرنے کے مختلف قسم کے ایونیوز ہوں، نہ کہ صرف ایک کہ چونکہ ہندوستان ہمارے خلاف ہے اسی لیے ہم پاکستانی ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پاکستانی ادھر ہی سائڈ کر رہا ہوں صرف، تو میں نے پہلے بھی ایک بار یہ کوٹ پڑھا تھا 1956 کا ہانس جے مورگنتھو کا ایک آرٹیکل ہے، ہو واز اے بریلینٹ تھیرسٹ، ریئلزم میں پڑھائے جاتے ہیں. دا نیو ریپبلک نام ہے، یہ ضرور پڑھیں. اس میں کوٹ ہے، پاکستان از ناٹ اے نیشن اینڈ ہارڈلی اے اسٹیٹ. اٹ ہیز نو جسٹیفیکیشن ان ہسٹری، ethnic origin, language, civilization, or the consciousness of those who make up its population. They have no interest in common save one, fear of Hindu domination. کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم itself کوئی ایتھنیسٹی تو ہے ہی نہیں، یا بلوچ ہوگا، پشتون ہوگا، ٹھیک ہے، پنجابی ہوگا، سندھی سرائکی ہوگا، کشمیری ہوگا، گلگتی ہوگا، اور لینگویج بھی کوئی کامنالٹی پیدا نہیں کرتی، اور تاریخ بھی 1947 سے پہلے کی نہیں ہے، انڈیا والی تو آپ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو بچا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو پاکستانیوں میں کامن بائنڈنگ گلو یعنی کہ یونائٹنگ فورس کا کردار ادا کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ فیئر آف ہندو ڈومینیشن، کہ کہیں ہندوز ڈومینیٹ نہ کر دیں. اب یہ سویئر تنقید ہے پاکستان کے اسٹیٹ کرافٹ پہ جو میں نے کھل کے بولی ہے پاکستان کے ہر شہر میں جا کے، ٹھیک ہے. تو آگے کہتا ہے اٹ از ٹو دیئر فیئر اینڈ ٹو نتھنگ ایلس دیٹ پاکستان اوز اٹس ایگزسٹنس. صرف یہ خوف ہے، صرف یہ فیئر ہے، صرف یہ پیرانویا ہے جس نے پاکستان کی کریشن کو جسٹیفائی کیا. تو جب اب یہ فیئر دوبارہ سے پیدا ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں بولوں گا، ہندوز نہیں بولوں گا، اس کی وجہ ہے کہ ہندو ورسز مسلم کے میں آرگیومنٹ کو ہی فلاڈ اور بکواس سمجھتا ہوں. یہ صرف لیڈرشپ کریٹ کرتی ہے آپ کو اور ہمیں کمیونل فیئرز میں ڈال کے اپنا موٹیو اچیو کرنے کے لیے. تو ہندوستان کا جو فیئر ہے وہ پاکستان کو اب ری انویگریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر بی جے پی کی لیڈرشپ کو یہ پتہ ہوتا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کو لیونگ ڈیڈ پوزیشن میں کیسے رکھنا ہے. بٹ چونکہ وہ 2-4 اسٹیٹ الیکشنز کے لیے ایسکلیشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور اس کا ایک اور رزلٹ بھی ہے، اور وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا فیلڈ مارشل بننا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو پاکستان کی تاریخ میں دوسرے فیلڈ مارشل بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا آفٹر ایوب خان. ڈفرنس یہ ہے کہ ایوب خان نے بذات خود مارشل لاء 1958 میں لگانے کے بعد 1965 میں اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ایز اے پریزیڈنٹ خود ہی دے دیا تھا. اس بار شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر فرام PMLN، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ فرام پیپلز پارٹی، ان دونوں نے مل کے، ڈیفنس منسٹری نے مل کے یہ خطاب آرمی چیف کو دیا ہے. مجھے پتہ آپ کہیں گے کہ اس بار بھی طاقت تو کوئی نہیں ہے سیاستدانوں کے پاس، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹائٹل نا ڈی فیکٹو نہیں ہے، یہ ڈی جورے ہے، یعنی کہ لاء میں ایگزسٹ کرتا ہے. طاقت تو وہی ہے جو آرمی چیف کی ہے، اسی لیے ڈی جورے فیکٹرز بھی یہاں پر بولنے پڑیں گے. تو ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پولیٹیکلی
ڈیکوریٹڈ سولجر پاکستان کی تاریخ میں 5 سٹار یہ پہلے ہیں. اور اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا بریلینٹ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا، کریج اور بریوری دکھانا، اسی وجہ سے ہم نے ان کو یہ ٹائٹل بیسٹو کیا ہے. اور عطا تارڑ صاحب نے یہ بات کی، گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، کہ ٹیررزم آن ویسٹرن فلینک، وار آن دی ایسٹرن فلینک، یعنی کہ ویسٹرن فلینک پہ ہندوستان سے جنگ، ایسٹرن فلینک پہ دہشت گردی کا خطرہ. اس دوران ملٹری اسٹریٹجی کی بریلینس پہ ہم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے. آرمی چیف بذات خود اس پر یہ کہتے ہیں کہ ناٹ این انڈیویجول آنر بٹ این آنر فار دی آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ دی انٹائر نیشن کوٹ ان کوٹ، کہ صرف یہ میری اچیومنٹ نہیں ہے، یہ پوری فوج کی، پوری قوم کی اچیومنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کلیئر وکٹری ہندوستان لے نہیں سکا. $85 بلین کا ڈیفنس بجٹ، اور ہوا کیا، ایٹ بیسٹ سٹیل میٹ ہو گئی. تو دس واز ایکسپیکٹڈ، کیونکہ آپ اگر خود کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ہائیبرڈ سٹیٹ ہے، تو اگر آپ کی تنقید ہی یہ ہے تو سٹیل میٹ کے بعد پاکستان میں کس نوعیت کا سٹیٹ کرافٹ مضبوط ہوگا بھائی. پھر جہاں تک اس رینک کی پاور کا تعلق ہے، بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس کا اب کیا مطلب ہے، اب آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اس سے کیا ہوگا. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاورز گرانٹ نہیں کی جاتی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ایک 5 سٹار جنرل بن جاتے ہیں، یعنی کہ 5 سٹارز کے ساتھ. اور اس کا ڈیکورم تھوڑا مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ ملٹری جو لیکسیکن میں اگر بات کی جائے تو ان کا اپنا انسگنیا ہوتا ہے اور اپنی سٹک ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی ان کو سلوٹ کرے دے ڈونٹ نیسیسریلی ہیو ٹو سلوٹ بیک، بلکہ وہ اپنی سٹک کو نوڈ کر دیں تو پھر وہ بھی بہت ہے. تو یہ اس طرح کے مینرزم چینج ہوتے ہیں، صرف اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ایک سمبولک پوزیشن ہے جو کہ انسٹیٹیوشنل پریسٹیج کو شو کرتی ہے، یعنی کہ ایک آنر کو، ایک ٹائٹل کو، ایک سیریمونیل چیز ہے. اس کی کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہیں. آئین پاکستان ایک فیلڈ مارشل کو کوئی ایکسٹرا اختیارات نہیں سونپتا. ایک صرف ڈسٹنکشن یہ ہے کہ آپ لائف لانگ سولجر رہتے ہیں، یعنی کہ آپ یونیفارم میں رہ سکتے ہیں. یو کین ویئر دا یونیفارم آرمی چیف کے ٹائٹل سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی. اور اس پہ کچھ لوگوں نے، میں نے دیکھا، تنقید کی کہ اچھا پھر اس کا کیا مطلب ہے. تو کچھ بھی مطلب نہیں ہے بھائی. طاقت تو آرمی چیف کے عہدے سے وہ ڈرا کر رہے ہیں. اور اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ فی الوقت جو ٹینیور ہے آرمی چیف کا 2022 سے شروع ہوتا ہے، وہ نومبر 2027 یعنی کہ 2027 میں ختم ہوگا. اور جو ریسنٹ لیجسلیشن آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کے تحت کی گئی تھی اکتوبر 2024 میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے طرف سے، اس نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن 5 سال کے لیے دینا الاؤڈ کہہ دیا تھا، پہلے 3 سال کے لیے تھا. اور بہت سے اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کانفلکٹ کے بعد سے تو آپ اس کو ایک اینٹیسپیٹڈ ریالٹی سمجھیں کہ یہ ایکسٹینشن بھی ملے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 27 میں اگر آپ 5 سال ایڈ کریں تو 32 بنتا ہے. اب یہ اسپیکولیشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کوئی حقیقی آبجیکٹیو سائنس نہیں ہے کہ کل پرسوں یا اس سے اگلے سال کیا ہوگا. لیکن most probably he is here to stay till 2032 and India thought that they have damaged the man. Simple maths. And bad news for the people who are taking the beatings. تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جس نے 9 مئی 2 سال پہلے اس کے بعد کوشش یہ کی کہ وہ ریزسٹ کریں گے، ایک اپرائزنگ ہوگی، لیکن یہ بہت ہائی سٹیک گیم ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائبرڈائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، پالیٹکس ہو، پارلیمان ہو، ایگزیکٹو ہو، کچھ بھی ہو اس کے اندر. if there you play the high stake game of either being a winner or a loser, and if you lose then the winner takes all and the winner is taking all. No question کہ پاکستان کے اندر سیاسی جو قیدی ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر بیان بھی دیا. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے تو اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہہ دیتے. یہ بات کی عمران خان صاحب نے. کانٹرڈکشن آپ دیکھیے کہ ان کے کرنٹ چیئرمین آف دا پارٹی، یعنی کہ عمران خان ایکس چیئرمین ہے پارٹی کے، تو کرنٹ چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گور. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کنگریچولیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے پہ. ایکس چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کہہ لیتے اپنے آپ کو.
تو یہ پارٹی کی انٹرنل کانٹرڈکشن آپ دیکھیے کہ وہاں بھی دو فرنٹس بن چکے ہیں. چونکہ پارٹی کو ریلیف نہیں مل رہا، دیٹ از وائی یہ کہا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں کون پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو ایڈوائز کرتا ہے، ایبسرڈ قسم کی چیزیں لگا کے پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. اب پی ٹی آئی نے فیس بک کے اوپر آفیشیلی یہ پوسٹ کیا کہ پاکستان کا ایک ہی جو ہے وہ چیف مارشل ہے غالباً، یعنی کہ پولیٹیکل مارشل ہے، اور وہ عمران خان ہے. حالانکہ اگر وہ ڈیموکریٹ ہیں تو آپ نے اس طرح پوسچر کیوں کرنا ہے اپنے آپ کو کہ وہ بادشاہ ہیں؟ اس سے تو آپ کی اپنی پارٹی کی جو جمہوری اسٹرگل ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی بہت مشکلات پیدا کی پی ٹی آئی کے لیے اس سارے جرنی میں. اور اب یہ مشکلات لگتا یہ ہے کہ 32 تک رہیں گی، وچ از 7 years from now. اگر ہندوستان کی بات کریں تو وہاں بھی یہ تاریخ رہ چکی ہے، کیونکہ تمام جو برٹش سٹائلڈ ہیرارکی کی ملٹریز ہیں، یعنی کہ انڈین اور پاکستانی ملٹری دونوں برٹش ہیرارکی کے اوپر بنی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے برٹش ملٹری تھیں. تو وہاں پر بھی 2 فیلڈ مارشل بنے تھے، جس میں پہلے تھے سیم مانک شا. 1973 میں ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا فار ہز سروسز ان دا وار آف 71. ٹھیک ہے. دوسرے تھے کے ایم کریاپا، اور وہ پہلے ہندوستان کے پوسٹ انڈیپینڈنس آرمی چیف تھے، جن کو یہ ٹائٹل ملا تھا 1986 میں ان کے ریٹائر ہونے کے ڈیکیڈز کے بعد. تو 2 فیلڈ مارشلز وہاں بھی رہ چکے ہیں. پاکستان سائڈ پہ دوسرے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب بن گئے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اختیارات بڑھ جائیں گے، تو ان کو جواب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یا ڈی جورے حیثیت میں کوئی اختیار مینشن ہی نہیں ہے. آپ نے اگر تنقید کرنی ہے تو وہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر تو کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل کا عہدہ مل جانے سے کوئی بھی ایکسٹرا اختیار آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب روداد ہے. اوور آل اگر بات کی جائے تو پاکستان اور ہندوستان دونوں کی طرف سے ملٹری اپ گریڈیشنز ہوں گی. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اب نفرتیں بڑھائی جائیں گی دونوں طرف سے. دا ڈپلومیٹ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے نیو نارمل پیدا کر لیا ہے. کرنا ہندوستان نے تھا، جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں مانگی تھی، الٹا طالبان کو وہ ڈیپتھ مل گئی اور وہ ہر گلی محلے میں اٹیک کر رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. اسی طرح ہندوستان نے نیو نارمل کرنا تھا پاکستان میں آ کے حملے کر کے چلے جانے کا. نیو نارمل بن گیا پاکستان کا کہ جب بھی آپ آئیں گے ہمارے ایئر کرافٹ رسپونڈ کریں گے اور ہم مزید مضبوط ہو جائیں گے، جو کہ انہوں نے ہو کے دکھا دی ہے. اس کے علاوہ ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکس بھی اپ گریڈ کر رہا ہے چائنیز سپورٹ کے ساتھ، اور پاکستان کی وار مشینری بھی ریوائٹلائز ہو چکی ہے. تو کنگریچولیشنز ٹو نریندر مودی صاحب، بہت بہت احسان کیا ہے آپ نے. پچھلے 25 سالوں میں 30 سالوں میں پاکستان کی اسٹیٹ جو امپاورمنٹ اچیو نہیں کر سکی آپ نے 4 دن میں دے دی. بہار تو آپ تب بھی موسٹ پرابلی ہار ہی جائیں گے. آئی ول بی سرپرائز اگر آپ جیت جائیں. لیکن اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان کے عام لوگوں کے درمیان جس قدر نفرت میں نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھی ہے، شاید یہ انپریسیڈنٹڈ ہو. ہم نے پچھلے 5-6 سال میں اتنا کام کیا کہ یہ 2 قومیں اپنے آپ کو دشمن سمجھنا بند کریں، اس خطے کے عوام کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام ہو. ہندوستان خود ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے غالباً 130 نمبر پہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ پاکستان میں غریب ختم کیا جائے اس کی غربت ختم کر کے، نہ کہ اس کو مار کے، اور ہندوستان میں غربت ختم کی جائے، وہاں پر 24 کروڑ غریب لوگ ہیں، پاکستان میں 9 کروڑ غریب لوگ ہیں، اور 24 کروڑ غریب لوگوں والا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اب جنگوازم کی انتہا ہو چکی ہے. اب ہم جیسی آوازیں تو کسی کو کنونس کر نہیں سکتی کہ ہم دوست ہیں آپس میں، اسٹیٹس کو اوائڈ کرو. لیکن یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نیوکلیئر اپ گریڈیشن، یہ نئے ہتھیار خریدنا، ہندوستان کا F-35 کا آرگیومنٹ کرنا امریکہ سے خریدنے کے لیے، پاکستان کا مزید اپ گریڈیشنز کی باتیں کرنا، اگر اس میڈرنس سے بچانا ہے دونوں نیشنز کو، تو یاد رکھنا پڑے گا کہ ہیومن ہسٹری کیا بتاتی ہے. اسٹیٹس اور ان کی میوچول اینمٹی میں پڑھ کے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی جنریشنز کو مزید کمزور کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیجئے گا کہ آپ سے آنے والے پہلے لوگوں نے کیا کیا. 2nd ورلڈ وار میں ہرمن گورنگ جو کہ لفٹ وافا کا ایئر چیف تھا، یعنی کہ جرمن ایئر فورس کا، وچ واز کنسیڈریبلی دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ بروٹل فائٹنگ فورس ان دی ایئر پچھلی سینچری میں،
جب دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد نازی پارٹی اور نازی رجیم گرنے کے بعد، ہٹلر کے ہارنے کے بعد نیورمبرگ ٹرائلز ہوئے، یعنی کہ وار ٹرائلز ہوئے، مقدمات بنے ان فوجیوں کے خلاف جنہوں نے جینوسائیڈ کیے، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کے گلے کاٹے، ان کو مارا. ان انٹرویوز کے دوران ہرمن گورنگ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں موجود لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ آپ کیسے بیوقوف بنتے ہیں، کیسے نفرت پہ اکسائے جاتے ہیں ود ان منٹس. وہ کچھ یوں ہیں: نیچرلی دا کامن پیپل ڈونٹ وانٹ وار نائدر ان رشیا نار ان انگلینڈ نار ان امریکہ نار فار دیٹ میٹر ان جرمنی دیٹ از انڈرسٹوڈ. اصل میں کہتا ہے عام لوگوں کو جنگ نہیں چاہیے، نہ جرمنی میں، نہ رشیا میں، نہ امریکہ میں، نہ انگلینڈ میں، یہ سب کو پتہ ہے. بٹ آفٹر آل it is the leaders of the country who determine the policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a parliament or a communist dictatorship. The people can always be brought to the bidding of the leaders. لوگوں کو جنگ نہیں چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ پالیسی بناتے ہیں، اور پالیسی بنانے کے بعد لوگوں کو گھسیٹ کے اس پالیسی کے پیچھے کھڑے کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اٹ از دا ایزیسٹ ٹاسک ان دا ورلڈ. کون کہہ رہا ہے؟ ہرمن گورنگ، نازی پارٹی کا ایئر چیف. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے فاشسٹ رجیم ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، جمہوریت ہو، لوک تنتر ہو، کچھ بھی ہو، لوگوں کو، عوام کو، جنتا کو بیوقوف بنانا تو اتنا آسان کام ہے کہ پالیسی بنائیں اور ان کو پیچھے کھڑا کر لیں. وہ کیسے؟ یہ بھی سنیں، آگے بتاتا ہے کیسے. دیٹ از ایزی. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹیل دیم دے آر بینگ اٹیکڈ اینڈ ڈیناؤنس دا پیسیفسٹ فار لیک آف پیٹریٹزم اینڈ ایکسپوزنگ دا کنٹری ٹو ڈینجر. اٹ ورکس دا سیم وے ان اینی کنٹری. ہاؤ ایکوریٹ دس از. کتنا ایکوریٹ ہے آج 80 سال کے بعد یہ پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں. یہ 1946 کی کنورسیشن ہے. ہم اور آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ آج بھی سچ ہے. کیا کہتا ہے؟ کس طرح لوگوں کو لیڈرشپ کی پالیسی کے پیچھے لانا ہے؟ صرف ان کو یہ بتا دو کہ تم پہ شدید خطرات منڈلا رہے ہیں دشمن کے، اور ساتھ یہ کرو کہ جو امن کی بات کریں نا پیسیفسٹ، انہیں کہو کہ یہ غدار ہیں، یہ تو محب وطن نہیں ہے، یہ پیٹریوٹک نہیں ہے، یہ دیش سے پیار نہیں کرتے. بس صرف یہ کرنا ہے آپ نے، دنیا کے ہر ملک میں آپ کا کام ہو جائے گا. اس ایک کوٹ سے جس نے نہ سیکھا اس کا دماغ بند ہے، اور اس کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے. نیچے والا کوٹ دوبارہ بولوں گا: A politician divides the masses in two groups, tools and enemies. اگر آپ نے ٹول بننا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولیاں تو ہیں، یا پاکستان میں موجود وار جنگوسٹک لوگوں کا، تو پھر آپ کو بے وقوف بننے سے، ٹول بننے سے اور جنگ کے آبجیکٹو میں گھسیٹ کے استعمال ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تھینک یو.